बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने बहुत सारी खबरों का खुलासा मैं रखता हूं, उसके बाद फिर तफसील से बात करेंगे। बहुत सारे अहम मामलात हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद एक और बड़ा एतराफ़ी बयान जो मुल्क से भागते हुए हवाई जहाज़ से अंदर से गवाह ने वीडियो रिकॉर्ड की। ये तफसील क्या है, कौन है ये और कहाँ जा रहे हैं, और अभी इन सब से एक बड़ा गवाह सामने आने जा रहा है। ये शख्स कौन होगा, इसकी तफसील बताता हूँ। ओन बपी ने आज सेनेट में बता दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करवाई, कैसे अगवा किया, और मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनसे करवाई की वो भी सामने आने वाले। मेरे साथ भी एक इंटरव्यू इंशाल्लाह जल्द आएगा। ये मामलात आपको अब बदलते हुए किस तरह नज़र आ सकते हैं। उमर अयूब, फैसल जावेद के बाद असल टक्कर का बंदा मुराद सईद भी मैदान में आ रहा है। और N130 लाहौर में यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ को नोटिस जारी हो गया। सुन्नी इत्तेहाद के साथ जो इत्तेहाद हुआ, मखसूस नशिस्तों का मामला, इलेक्शन कमीशन का एक टेक्निकल गेम अपने ही गले जा पड़ा। और हालात क्या इस वक्त वाकई साबका मशरकी पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने बगल बच्चे के थ्रू जो पैगाम भिजवाया, सुलह होगी, लड़ाई होगी, फैसला क्या होगा, काजी फायज पे इल्ज़ाम लगेंगे, इस्कंदर सुल्तान पर इल्ज़ाम लगा के मामला ठीक होगा। ये सारी तफसील जो मैं आपके सामने रखता हूँ, ये कर क्या रहे हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हुकूमत लेने से खुश नहीं है बल्कि शदीद परेशान है। और इस्तेकाम पार्टी के जो मेम्बरान है, जीते हुए मेम्बरान अलीम खान को वो चूना लगा गए। अब नून लीग के पंछी भी बड़े बड़े नाम उड़ने को तैयार हो चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी में शदीद हलचल है। तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफ हैं वो काम करने से इनकार कर रहे हैं, और धांधली के सुल्तानी गवाह भी बनने को तैयार हैं। अभी आप एक और डिप्टी कमिश्नर जो फरार हुआ उसका मैंने बता दिया। आरिफ अलवी अचानक जागा, तकरीर आई, लेकिन उसके पास भी दिन थोड़े से भी बड़े अहम फैसले करने हैं। और PTI के मेम्बरान की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन गई। ट्विटर पर पाकिस्तान में बैन, और तारीख में पहली मरतबा नाजायज़ हुकूमत के जो वजीर मशीर सारे के सारे VPN लगा के हिंदुस्तान की लोकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। और कम्युनिटी नोट ने इन सब की नींदें कैसे हराम कर दी वो मैं आपको तफसील से बताता हूँ। अदालतों में आज भुट्टो केस का फैसला भी होने जा रहा है। एक तरफ अवाम का मैंडेट छीने हुए आज 12 दिन हो गए, हुकूमत बनाने का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। और अदालत 45 साल पुराना केस लेके बैठ गई। और साथ साथ खान के जो केसेस उन पर ब्रेक लग गई, जज फिर नहीं आया। और आज वकला ने जो इमरान खान के केसेस से एतराज़ात हटा के दरख्वास्त दोबारा दायर करने जा रहे हैं। उस्मा खान, इमरान खान की जो बहन है, उन्होंने अपनी भाभी बुशरा बीबी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की। और बुशरा बीबी का मामला इस वक्त जहर देने का ये शदीद खतरा है। जनरल रानी बदले की आग में झुलस रही है। ये वही काम करें जो सदर प्यूटन ने इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले अपने अपोजिशन मुखालिफ अलेक्सी नवाल्नी के साथ किया रूस में, जो अपोजिशन लीडर रात को जेल में इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये 2020 में इसे नर्व एजेंट नामी जहर दिया गया था। बल्कि मैं इसी वाक़े से आपको तफसील बताता हूँ। ये पाकिस्तान के हालात से बड़ा मामला जुड़ा हुआ है। रूस में इलेक्शन है 3 हफ्ते बाद, यानी 15 मार्च से 17 मार्च। अब रूस का जो डिक्टेटर है सदर प्यूटन, ये 1990 से इक़्तिदार में है। साबका KGB का अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल 1991 में रिटायर हुआ। 1999 से फिर वो वज़ीर-ए-आज़म और मुख्तलिफ ओहदों में रहते हुए ये इक़्तिदार छोड़ने पर तैयार नहीं किसी सूरत में। जोसेफ स्टालिन के बाद रूस का सबसे बड़ा इक़्तिदार में रहने वाला ये डिक्टेटर शख्स प्यूटन 2012 से सदर के ओहदे पर है। और अपोजिशन को इसने रोन दिया, कुचल दिया, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। वहाँ अपोजिशन का रहनुमा अलेक्सी नवेल्नी जो एक वकील था, इसके खिलाफ लिखता था, इसकी करप्शन के केसेस उठाता रहा। उसका बड़ा मशहूर नारा भी हुआ, चोरों डाकुओं का। 2000 में इसने प्यूटन के खिलाफ एक बड़ी जदोजहद की, बड़ी ज़बरदस्त। और 2011 में जो ज़बरदस्ती इसका इलेक्शन चोरी हुआ, उस पर एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, इसे गिरफ्तार किया। इस पर भी अमरीकी यहूदी एजेंट के इल्ज़ाम लगते रहे। इसे जेल में 19 साल इन्होंने रखा। और फिर अब कल 2020 में इसे जहर दिया पहले, जहाँ जर्मनी गया, क्योंकि ये यूक्रेन की जंग का भी सबसे बड़ा मुखालिफ है। प्यूटन को एक पागल, चोर, करप्ट के नाम से बुलाता था। अलेक्सी बड़ा दिलेर और बहादुर आदमी था। CNN को आखिरी इंटरव्यू में इसने कहा कि अगर इन्होंने मुझे मार दिया तो इसका मतलब हम पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे, और ये जिद्दोजहद इनके खिलाफ तर्क नहीं करेंगे। आज रूस में अवाम सरापा एहतजाज है, पूरे मगरब में, पूरी दुनिया में ये खबर है। मैं हैरान हूँ पाकिस्तान के लोगों की इस पर तवज्जो क्यों नहीं की। अमेरिका ने प्यूटन के खिलाफ, आपको पता है, बड़ा कुछ किया, लेकिन आज मुआशी पाबंदियों समेत बहुत सा लाएमल बन रहा है। लेकिन यहाँ इनकी मुनाफकत देख लें कि पाकिस्तान में बिल्कुल यही सूरत हाल है। यहाँ पे भी डिक्टेटर उसी तरह इमरान खान को 31 साल की सज़ा दे चुके हैं, और इमरान खान की अहलिया को, बुशरा बीबी को जहर देने की इतलात है, लेकिन इस पर बोलने को कोई तैयार नहीं। उसकी वजह देखें, मगरब से क्यों नहीं बोलते। यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बड़ा अहम किरदार है। वो इस मामले को संजीदगी से लें, अमेरिका समेत दुनिया भर की अदालतों तक जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, क्योंकि ना तो ये देखें यहाँ डिक्टेटर प्यूटन की तरह मजबूत है, ना इमरान खान अलेक्सी की तरह कमज़ोर है। इमरान खान के साथ जितनी बड़ी तादाद में अवाम इस वक्त मौजूद है, ये अवाम खुद खान को अब जेल से निकालेगी, और इसका कोई रास्ता नज़र नहीं आता। अदालतें आपको पता है मैनेज्ड है। ताकतवर लोग इलेक्शन के बाद अब तक क्या करें। कल उन्होंने अपनी एक चे से चिड़िया, नजम सेठी की बगल बच्चा जो होता था, उसके हाथ पैगाम भिजवाया। आजकल वो लाउड स्पीकर बना हुआ है कंपनी का,
اور یاد رکھیں یہ صحافی نہیں، یہ پیغام رسانی کی وہ چیسے چڑیا ہیں، یہ لوگ طاقتور لوگوں کے پیغامات عوام تک پہنچانے کے لیے ان لوگوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، یہ عوام میں مایوسی پھیلانے کی کہ ہم طاقت کے ذریعے کچل دیں گے، رون دیں گے، یہ کر دیں گے۔ یہ نام نہاد صحافی ہوتے ہیں، یہ پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، یہ جمہوریت کو، عوام کے مینڈیٹ کو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہمیں پتہ ہے پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے، 25 کروڑ لوگوں کو کوئی کچھ پتہ نہیں، یہ ان کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے، ہم 4-5 لوگ ہی فیصلہ کریں گے، یہ عوام کا مینڈیٹ کرنا چھوڑو، جتنے مرضی ووٹ عوام دے، جتنی مرضی سپورٹ کرے، ہم نہیں مانتے۔ اب اس کی مثال کیا دے رہے ہیں جی کہ پورا گھر اگر نشے پر لگ جائے تو خاندان کا بڑا کیا بچوں کو نشہ کرنے کی اجازت دے گا؟ یعنی ان لوگوں کے نزدیک جمہوریت، عوام کی ذاتی رائے، ان کا جو شعور ہے، ووٹ ڈالنا، اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کرنا، اسے یہ نشے کے ساتھ مثال دیتے ہیں۔ ان کی عقل پہ بندہ افسوس کرے، ماتم کرے، دکھ کرے یا 4 حرف بھیجے۔ ان کے نزدیک جمہوریت کے اصل جو عوام کی آزادی، عوامی ریاست بنانا، یا 25 کروڑ لوگوں کو یہ ہیروئن کے عادی بنا کہہ رہے ہیں۔ مطلب بدقسمتی دیکھیں اس ملک کی کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان نام ہے، انہوں نے اسے کنٹونمنٹ بورڈ کو دفتر کو DHA بنایا ہوا ہے، کوئی پلاٹ بنایا، کوئی چوکی بنائی، چھاونی بنایا ہوا ہے۔ یہ گھر کے بڑے ہیں ہی نہیں، پہلی بات تو یہ نہ عوام نشے کے عادی، انہیں نشہ ہے، نشہ انہیں آزادی کا اس وقت، وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، یہ نشہ ہے بالکل، اپنی لیڈرشپ کا چناؤ کرنا چاہتے ہیں، اپنی فلاح و بہبود پہ، اپنی آزادی اظہار رائے پہ، یا تو دیکھیں باقاعدہ مارشل لا لگا دیں، عوام تسلیم کر لے گی، پھر بن جائے بڑے۔ ماضی میں بھی مارشل لا ہی تو لگا رہا، یا پارشل لا لگا رہا، جمہوریت کو تو ہمیشہ انہوں نے پیروں تلے روندا، یا سامنے آ کر اعلان کریں، یقین کریں عوام تسلیم کر لے گی، لیکن اس طرح کی زیادتیاں نہ کریں۔ تاریخ گواہ ہے اس چیز کی، دیکھیں جب بھی عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا تو پھر انارکی ہی پھیلی، لوگوں کو پرامن انداز میں بیلٹ کے ذریعے جو اپنا حق استعمال نہ کرنے دیا جائے تو پھر انتشار اور بدامنی کے راستے کھلتے ہیں۔ یہ جو سرکاری افسران ریٹائرمنٹ کے بعد دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے گمنامی میں ڈوب جاتے ہیں بعد میں، جیسے جنرل باجوہ کا حال آپ کے سامنے، مشرف کا کیا حال ہوا، ڈکٹیٹر جتنے آئے ان کا حال آپ کے سامنے، انجام ان کا دیکھ لیں۔ یہ اگر اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹے تو پھر جس طرح مشرقی پاکستان میں پہلے سول بیوروکریسی نے، پھر عدلیہ نے احکامات ماننے سے انکار کیا، پھر تنگ آ کے جب بنگالی جنہیں ناٹے کہتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئے، اور پھر وہی ہوا جو پتلونوں والا معاملہ آپ جانتے ہیں، پھر جنوبی افریقہ میں جو ڈنڈے کے زور پہ کوشش کرتے رہے۔ آپ چند لوگوں پر حکمرانی نہیں کر سکتے، یہ 2024 ہے، یہ تو 25 کروڑ لوگوں پر حکمرانی کی بات کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کو پلان یہ کہ چند نشستیں واپس کریں، الیکشن کو آئینی اور قانونی شکل دیں۔ اب انٹرنیشنل دباؤ ان کے اپنے لوگ نہیں مان رہے خود، اب ان کی دکھتی رگ معاشی حالات ہوں گے، یقین کریں خزانہ خالی نہ ہوتا تو کب کا مارشل لا لگ جانا تھا۔ ابھی کوئی جنگ بھی تیار نہیں جہاں سے مال آئے گا نہیں۔ ابھی انہیں اندازہ یہ نہیں ہو رہا کہ جو یہ حکومت بنائیں گے تو سب سے پہلے ہوگا کیا۔ دن رات یہ IMF ایک تلوار کی طرح جو لٹک رہا ہے، یہ آئندہ مالی سال کے بجٹ، ترقیاتی منصوبے، عالمی مالیاتی فنڈ، یہ تمام باتیں اس وقت دیکھیں IMF تو پہلے ہی ان کے منصوبوں کی شفافیت پہ اعتراض لگا رہا ہے، انہوں نے ان کی واٹ لگا دینی ہے۔ ابھی انہیں لگتا ہے کہ ابھی ان کا تو وزیر اعظم نگران کچھ لکھتا ہے، جیسے ٹویٹر پہ اس نے لکھا کہ 8 فروری عوام نے ووٹ دیا، اس کے نیچے کمیونٹی نوٹ لگ گیا۔ اور پھر وہ نون لیگ کی ایک رہنما شزا فاطمہ خواجہ آصف کی بھتیجی ہیں، انہوں نے درخواست کی نون لیگ کے لوگ بھی ٹویٹر پہ جا کے کمیونٹی میں محنت کریں، لیکن ضلالت پتہ نہیں کہ مقدر میں لکھی جا چکی ہے، ان کی اپنی ٹویٹ کے نیچے کمیونٹی نوٹ لگ گیا۔ اب اس کا مطلب میں پہلے بتا چکا ہوں اس کمیونٹی نوٹ کا، کہ عوام کی رائے ثبوت کے ساتھ جو بتاتے ہیں کہ غلط بیانی کر رہے ہیں آپ۔ انہوں نے ٹویٹر پاکستان میں بین کر دی، اس کے بدلے ان کو ان کے مسائل کا حل یہ نظر آ رہا ہے۔ جمہوریت کے لیے دیکھیں پاکستانیوں کو محنت کرنی پڑے گی، ابھی بھی پوری دنیا کا میڈیا ہاؤس، پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے، سب کہہ رہے ہیں الیکشن ٹھیک نہیں ہے، الیکشن میں جو واردات ہے فارم 45 47، اب یہ لوگ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آج 12 دن ہو گئے ان کی اہلیت آپ دیکھ لیں کہ الیکشن میں یا تو یہ نتائج جب تک اپنی مرضی کے نہیں بناتے، اپنی مرضی کی حکومت نہیں بنا سکتے، لیکن مجبوری یہ ہے، گنجی نہائے کیا نچوڑے کیا، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اب کریں کیا۔ عالمی دنیا پیچھے، عالمی میڈیا پیچھے، عالمی ادارے پیچھے، معیشت پیچھے، آگے عوام ان کے سامنے کھڑی ہے، دنیا تسلیم کرنے پر تیار نہیں، عوام ماننے کو تیار نہیں، سارے اداروں میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے۔ تو اس وقت عوام کو جو مینڈیٹ چوری کریں گے اس کا حل صرف یہ ہے کہ عوام ہی ان سے لے سکتی ہے، اور وہ ہے بھرپور احتجاج باقاعدہ طور پر، جس طرح عمران خان نے 2013 میں 4 حلقوں کے خلاف احتجاج کیا، عوام کو بھی اسی طرح 80 نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ بھرپور انداز میں پرامن احتجاج پورے پاکستان میں کرنا ہوگا، لیڈرشپ کی طرف دیکھے بغیر۔ یہ پہلا حل ہے۔ دیکھیں دوسرا اس عمل میں جتنے لوگ شامل ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح بیوروکریٹس نے الیکشن کروائے، لوٹوں کے خاندان ہیں، ان کے بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، اہل خانہ ہیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، آپ کا حق ہے۔ ابھی اسکول میں بچوں نے ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا، عوام جہاں جہاں یہ جا رہے ہیں لوگ چور چور انہیں کہہ رہے ہیں۔ ابھی جہانگیر ترین PSL کا میچ دیکھنے آیا، دیکھیں اس کا کیا حال ہوا،
کوئی بھی بیوروکریٹس کے بچے اسکول جائیں، ان کے اہل خانہ بازار میں شاپنگ کرنے جائیں، شادی بیاہ میں جائیں، مسجدوں میں نماز پڑھیں، فوتگیوں پہ جائیں، لوگ وہاں سوشل بائیکاٹ ان کا کر رہے ہیں۔ یہ بڑا اچھا جمہوری طریقہ ہے۔ مغرب میں بھی ایسے ہوتا ہے، جب آپ کسی چور کرپٹ لوگ سے ان سے آپ بچتے ہیں، اسی طریقے سے انہیں اسے باور کرواتے ہیں۔ بچوں کا اہل خانہ کا اس میں کوئی قصور نہیں، میں مانتا ہوں، لیکن عوام کا بھی کوئی قصور نہیں، عوام کے بچوں کا بھی کوئی قصور نہیں۔ اور یہ پرامن انداز میں سے جو سائلنٹ ٹریٹمنٹ جسے کہتے ہیں، آپ ان کے جرائم کا حساب اس طرح لے سکتے ہیں۔ تیسرا اہم معاملہ جو امریکہ میں آپ کو پتہ یہاں سے کھیل شروع ہوا، تو اوورسیز پاکستانی وہاں موجود حکومت پر، ریپرزنٹیٹیو پر، جس طرح بھی آپ نے کیا، احتجاج کریں، دباؤ بڑھائیں، وہاں لابنگ کریں، انٹرنیشنل میڈیا کو، اداروں کے ذریعے اس دباؤ کو بڑھائیں اور وقت ضائع نہ کریں۔ پھر آپ کے پاس فارن ریمیٹنس کے نام پر آپ کے پاس بہت بڑی طاقت اوورسیز پاکستانیوں کی، اور عدالتوں پر اس چیز کا دباؤ نظر آئے گا جب یہ لوگ دیکھیں گے عوام کس طرف ہے۔ آپ یقین کریں، جج جتنی مرضی بڑی سرکس لگائے، جتنا مرضی وقت ضائع کر، اسے عوام نظر آئے، وہ بھی پھر فیصلہ دینے میں سوچتا ہے۔ آج 25 کروڑ لوگوں کا سب سے بڑا معاملہ ان کے ووٹ کا حق، مینڈیٹ چوری، سپریم کورٹ بلاول کے نانا کا کیس لگا کے بیٹھ گئی۔ اب یہ تاریخی فیصلہ دے دیں گے جی، اندازہ کریں۔ عوام کا دباؤ اسی لیے سب سے بڑا، کیونکہ عوام ہی ان کی طاقت، تبھی عوام کی طاقت سے ان لوگوں کے ضمیر جاگیں گے۔ ابھی دیکھیں، وہ راولپنڈی کے کمشنر نے اپنے ضمیر کے مطابق بیان دیا، ہوائی جہاز سے ایک دوسرا گواہ اس کا بیان آ رہا ہے، واضح طور پر وہ شخص الزامات لگا رہا ہے اور نام لے لے کے کہہ رہا ہے کہ کس طرح بیوروکریسی اب ان کے احکامات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لوگ میڈیکل کی چھٹیاں لے کے باہر بھاگنے کے چکر میں ہیں کہ وہاں بیٹھ کے ویڈیوز بنا کے ساری واردات بتائیں گے۔ اب یہ چھٹیاں کینسل کر رہے ہیں۔ پنجاب میں خاص طور پر بیوروکریسی مکمل طور پر عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ صرف خوف اور ڈر کی وجہ سے خاموش ہے۔ عدلیہ میں بھی جس طرح قاضی فائز دھاندلی ہارس ٹریڈنگ میں مکمل طور پر ذمہ دار ہے، اسی طرح الیکشن کمشنر سردار سکندر سلطان راجہ بھی ذمہ دار ہے۔ یہ آرٹیکل 6 اور استعفے بھی ان کے آئیں گے اور آرٹیکل 6 بھی لگیں گے۔ ابھی تو دیکھیں نون لیگ زبیر عمر مطلب کھول رہا ہے سارے واقعات ان کے۔ اب ایک ایک کر کے گواہ بے تحاشا آئیں گے کہ کس طرح قاضی فائز نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا اور بلہ چھینا۔ اور یہ ساری حکمت عملی 6 مہینے پہلے بنائی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے کس طرح پیمرا کو، نادرا کو ملا کے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر یہ سارا کھیل کیا۔ ایک ہی گھر کے لوگوں کے مختلف پولنگ سٹیشنوں پر ووٹ پھینکے، جعلی شناختی کارڈ، مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کیا، شناختی کارڈ بلاک کیے۔ نادرا نے اس جرم میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور سلطانی گواہ بھی یہیں سے آ رہا ہے۔ مزے کی بات ہے، ابھی میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، لیکن یہ آپ کو جلدی آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ابھی جیلم کے ریٹرننگ افسر نے بھی استعفیٰ دیا کہ زبردستی فارم 47 سائن کروا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی جتنی وارداتیں انہوں نے کی کہ اپنے گلے میں وہ ہڈی بن کر پھنس چکی ہیں۔ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو الیکشن کمیشن نے پہلے 3 نتائج روکے اور پھر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، اب سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے اس کا جواز پیش کرو۔ فارم 45، 46 اور 47 منگوا لیے انہوں نے۔ اب ہر پارٹی کے پاس فارم 45 تحریک انصاف سمیت موجود ہے۔ اب الیکشن کمیشن 2 نمبری کرے تو پھنستا ہے، نہ کرے تو پھنستا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جائیں گے کہیں نہیں، یہ سارے معاملات آپ کو حل ہوتے نظر آئیں گے۔ مخصوص نشستوں پر سنی اتحاد کونسل، دیکھیں ماضی میں لوگ پوچھ رہے کیسے ملیں گی۔ 2013 میں نون لیگ نے جب توقعات سے زیادہ نشستیں لیں تو الیکشن کمیشن نے ان سے نئی دوبارہ لسٹ مانگی تھی۔ 2019 میں فاٹا میں جب 3 ان کے بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ تھے وہ شامل ہوئے تو انہوں نے لسٹ جمع نہیں کروائی تھی، تو الیکشن کمیشن نے اسے بھی منظور کیا۔ 2013 کے بعد ایک اور واقعہ نون لیگ کا بھی اسی طرح ہے اور بی این پی کا بھی، یہ 3 واقعات ہیں۔ تو یہ معاملہ عدلیہ میں ہی طے ہوگا۔ ابھی دیکھیں لوگوں کا خوف کا بت ٹوٹ رہا ہے۔ ابھی اون بپی نے سینیٹر کے اندر کھڑا ہو کے سینٹ میں بات کی کہ کس طرح اسے 9 مئی کے بعد اغوا کیا گیا، کس طرح اس کی والدہ کو فالج ہوا، فیکٹری بند ہوگی، سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں میں ایک زندہ لاش بنا ہوا ہوں۔ تو اس طرح بہت سے لوگ اب کھل کے سارے اظہار بھی کر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا معاملہ بن چکا کہ اب صلح صفائی کی طرف معاملات آتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، اور معاملات میں صرف سادہ سی چیز ہے، تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہماری آپ چھینی ہوئی نشستیں واپس کریں، تمام کیسز ختم کریں، باہر میدان میں آ کے جمہوریت اور رول آف لا اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو بنانا ہے ایک پورا ادارہ، اس پہ کام کریں۔ لیکن یہ ابھی تک طاقت کے زور پر سمجھ رہے ہیں کام چلے۔ جب مجھے خطرہ سب سے بڑا یہ ہے کہ بیوروکریسی کی اس طرح کی جو آپ کو پتہ جو نہ کرنے کے بعد معاملہ اگر اندر سے نہ شروع ہوگی تو پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ اللہ اس وقت سے بچائے، کیونکہ اس کے بعد پھر عراق اور سیریا والے معاملات ذہن میں آتے ہیں، اور اللہ پاکستان کو اس وقت سے بچائے اور انہیں عقل دے۔ ابھی بھی اگر یہ بیٹھ کے اس طرح کے معاملات کو ٹھیک کریں، عوام کی بات سن لیں، بڑا زبردستی بننے کی کوشش نہ کریں، برابری کی سطح پر عوام کے ساتھ بات کریں۔ جب آپ عوام خود آپ کو بڑا بنائے تو بنے، ویسے زبردستی بڑا بن کے آپ نے اس طرح عوام تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ لوگ آج کل تو بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ ماں باپ کی بات نہیں سنتے اگر وہ غلط بات کریں۔ تو 2024 کا آپ کو پتہ سال ہے، یہاں کون سنتا ہے؟ عوام اب شعور رکھتی ہے، ٹویٹر بند کرنے سے مسائل تھوڑی حل ہوں گے۔ تو انہیں اس چیز کو فل فور جو ہے اللہ ان کو عقل دے، دعا ہے میری پاکستان پر اپنا رحم کریں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔